अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी। कल पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में फैसला सुनाया। स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दिया गया। कल असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया गया है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे शाम के वक्त। तो दूसरी तरफ पंजाब में भी सियासी माहौल जरा गर्म है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सैयद शहरियार अहमद और इसके साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान शाम को आवाम से खिताब करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या खिताब में क्या कहेंगे, मुस्ताफ़ी होंगे या नहीं? मुझसे आप पूछ जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया ना। जैसे कि अभी प्रोग्राम ये हम रिकॉर्ड तो जुमे वाले दिन कर रहे हैं आप, और एक्सपेक्टेड है कि शाम को क्या हो, कल क्या सूरत हाल हो। अभी तो एक एक लम्हे की जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है। सही। इस वक्त जब हम दोपहर के 3 बजे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म शाम को करेंगे खिताब जी और वज़ीर आज़म ने कह भी दिया है कि सरप्राइज़ एक और दूंगा। जी तो तवक्को है कि वो सरप्राइज़ कोई जमहूरी तनाजुर में कंप्लीट हो, गैर जमहूरी तनाजुर में ना हो, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी जजमेंट में दिया कि वो जो रूलिंग थी वो गैर जमहूरी एक तरह की करार दे दी, कि मुतनाज़ा करार दे दी तो गैर जमहूरी होगी। सही। तो अब ये सूरत हाल है कि अगर कुछ तवक्कुआत पे हम बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़े का ऑप्शन देते हैं, जो ज़राए कहते हैं कि उन्होंने 140 मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई के हैं उनके पास से इस्तीफ़े ले लिए हैं, तो अपने इस्तीफ़े समेत वो अपनी पूरी पार्टी के इस्तीफ़े जमा करवाते हैं, तो क्या इलेक्शन होंगे दोबारा से, आम इंतखाबात की तरफ कानून के मुताबिक जाएंगे? तो कानूनी माहिरीन से हमारी थोड़ी सी बात हुई इस हवाले से कि तकरीबन 50% पार्लियामेंट जो होती है, जिसकी तादाद वैसे तो बनती है 342, लेकिन वो बनती है जो मखसूस नशिस्तें मिला के नॉन मुस्लिम्स की और ख़वातीन की, वो मिला के 342 बनती है। लेकिन जो आवाम के वोटों से मुंतखब आके होके आ रहे हैं उनकी तादाद एक 285 या 280 के करीब, शायद एग्जैक्ट मुझे उसका दादो शुमार थोड़ा शायद गलत हो गया तो मैं माजरत चाहता हूँ, पर 280 के करीब बनती है। तो माहिरीन कहते हैं कि 50% से ज़्यादा पार्लियामेंट अगर एट ए टाइम इस्तीफ़ा दे दे तो फिर हम जनरल इलेक्शन की तरफ कानून के मुताबिक जाया जा सकता है। लेकिन अगर 50% से कम हो तो फिर वो एक ज़िमनी इंतखाबात जैसे होते हैं, आम इंतखाबात नहीं, जो दूसरे जिसे आम इंतखाबात से हल्के होते हैं, इंतखाबात जो है आम से हल्कों में होते हैं वो करवाए जाएंगे। जैसे 10 का इलेक्शन हुआ, पिछले 10 हल्कों में इलेक्शन हुए, इस तरह के इलेक्शन होंगे। और उसके बाद भी अगर ये भी ज़रा कहते हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है, हो सकता है तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट ही ना खड़ा करे, क्योंकि उनका ये नैरेटिव रहेगा कि वो इस सारे प्रोसेस को तस्लीम नहीं करती। ये तो होगा एक नैरेटिव जो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये मतवक्को है। अगर दूसरा जो पर्सपेक्ट ये हो सकता है, ऑप्शनली हो सकता है, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा नहीं देते, आवाम को एतमाद में लेते हैं, तकरीर करते हैं। कल कल जिस वक्त ये आपका प्रोग्राम चलेगा उस वक्त तहरीक एतमाद सुबह 10 बजे पेश हो चुकी होगी और उस वक्त सारा प्रोसेस हो रहा होगा। अगर इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में तो उस वक्त फिर ज़ाहिरी बात है यही ऑप्शन होगा, फिर शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन मुश्तरक का एक वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं तो वही होगा। हाँ, इस्तीफ़ा की सूरत में कल ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, उसके मुकाबले में अब शहबाज शरीफ के मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट नहीं हो, तो बिला मुकाबला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। ये सारी बातें उस सारी सिनेरियो सिर्फ तवक्कुआत जो सूरत हाल को मरूज़ खातर रखते हुए की जा रही है। अभी फाइनल पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं है। स्टिल इस वक्त तक दोपहर के 3 बजे तक अभी क्या होना है क्या नहीं होना, ये सारी जो है तवक्कुआत पर मबनी बातें हैं और यही सूरत हाल है अभी। और लेकिन अगर हम बात करें कोर्ट के डिसीजन की, जो कोर्ट का डिसीजन आया है, तो बज़ाहिर जो जर्नलिस्ट देखा जाए तो जो स्पीकर की रूलिंग थी वो जज्बात पर मबनी थी और वो जज्बात से हट के अगर उसको देखा जाए जज्बात से हटके तो वो एक बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम था जो उसकी तहकीक या तस्दीक नहीं थी किसी अथेंटिक अदारे से। अथेंटिक अदारा कौन? ISI। अथेंटिक अदारा कौन? कौमी सलामती के अदारे। अथेंटिक अदारा कौन? फॉरेन ऑफिस। उसकी तरफ से कोई सनद नहीं दी गई थी कि ये अब डिक्लेयर हमारे जो हैं वो जो ये गद्दार हैं, आर्टिकल 6 या आर्टिकल 5 उन पे लागू होता है। अगर ये डिक्लेयर हो जाता है तो आप इमेजिन करें कि आपके 197 में ने
وہ غدار ڈکلیئر ہو جاتے ہیں اگر اس رولنگ کو تسلیم کر لیا جاتا. جو 197 وہ غدار قرار دیتے تھے وہ الیکشن میں کیسے کھڑے ہوتے؟ آئندہ جو الیکشن اگلے سال جو ٹرنیور پورا وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑا ان کے لیے داغ لگنا تھا. تو اس صورتحال کے پیش نظر جو فیصلہ ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ جرنلسٹ وہ آئین کے تقاضوں کے مطابق. صحیح سید شہریار آپ کی طرف بڑھتے ہیں، بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم کا خطاب بھی ہونے جا رہا ہے شام کو، اور کیا آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ اعظم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے دو ایسے لوگ جن پہ ابھی فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے چند دنوں میں، اور جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، 20 مقدمات ہیں جن پر، اور سپریم کورٹ کے صدقے میں قربان جاؤں ہمارے عدلیہ کے نظام پر کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے ایک ہمارے سروں پر مسلط کرنے کے لیے جو ہے اس کیس میں جذباتی پن مجھے نظر آیا ہے. میں اس کی وضاحت کروں گا کیسے مجھے جذباتی پن نظر آیا عدلیہ کی طرف سے. انہوں نے ایک ایسے آدمی کو، حمزہ شہباز کو، جس پہ بھی 14 اپریل کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اسے ہمارا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، اور اس کو وزیر اعظم بنانے شہباز شریف کو، جن کی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کتنے کیسز ہیں. اور قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی بھی کہ قوم جس ایک ایسے شخص نے جس نے کہا کہ ہم ایک غریب لوگ ہیں، غریب قوم ہیں، بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، اور خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. ایک ایسے شخص کے مقابلے میں جو اپنی قوم کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ ہم منگتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم بھکاری ہیں، اس کو ہمارے سروں پر وزیر اعظم بنانے کے لیے میں سپریم کورٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، معزز عدلیہ کو، 5 رکنی بینچ کو، جنہوں نے یہ متفقہ فیصلہ دیا. اور ایک ایسے شخص کے مقابلے میں جو کھڑا ہو گیا ہے پوری قوم کے لیے، اور جس کی نہ اپنی کوئی زمینیں جائیدادوں کا جھگڑا ہے، نہ اس کے یورپ میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں بینک اکاؤنٹس ہیں، نہ اس کے کوئی بزنسز ہیں، اور وہ صرف قوم کے لیے کہتا تھا کہ میں اپنی حکومت بھی ختم کرا دوں گا، میں اپنی جان بھی دے دوں گا. اس شخص کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو جس پہ لا تعداد مقدمات ہیں، دیبیا پیپر ملز ہیں، کیا کچھ میں یہاں نام ساری قوم جانتی ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، 1 گھنٹہ لگ جائے گا مجھے ان کے کیسز کھولتے ہوئے. حمزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پولٹری کا سارا پاکستان کا ریٹ یہی کھولتے ہیں، اور کتنا ان کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے اس فیصلے کے ساتھ. اس کے نتائج ابھی آنا شروع ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جذباتی پن کیسے مجھ کو نظر آیا. 93 کی بات ہے، یہ جو ہے آپ دیکھیں شریف فیملی کو کیسے ملتا، کیسے ہے ریمیڈی کیسے ان کو ملتی ہے. وہاں گئے یہ سپریم کورٹ میں کہ ہماری حکومت ختم کر دی ہے، وہ بحال ہو گئی. یہاں شہباز صاحب نے جا کے جذباتی بات کیا، جی اللہ کے واسطے اسمبلیاں بحال کر دیں. دیکھو آئین کہتا ہے، جسٹس صاحب، چیف جسٹس صاحب عمر رضا بندیال صاحب کہتے تھے ہم آئین اور قانون کو دیکھیں گے، اور وہ جا کے اللہ کا واسطہ دے رہا ہے اور عوام کا واسطہ دے رہا ہے شہباز شریف صاحب کہ اللہ کے واسطے اسمبلیوں کو بحال کر دیں اور عوام کے واسطے. اور ایسا لگا، مجھے ایسا لگا، آپ اس کو ذرا پڑھیں، وہ شارٹ آرڈر کو پڑھیں، میں نے تو دیکھ لیا وہ رات کو. وہ شارٹ آرڈر ایسا لگا جیسے مولانا فضل الرحمان نے، شہباز شریف نے اور بلاول نے لکھا ہے. آپ مجھ پہ شک جو مرضی کہیں عوام یا عدلیہ یا آپ جو مرضی کہیں، لیکن وہ سیم ایسی جو کچھ انہوں نے چاہا کہ صبح اسمبلی کا اجلاس بلاؤ گے، اسمبلی کا اجلاس 10:30 بجے تک کا عدم اعتماد کا ووٹ لے گا، اسپیکر عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد انتخاب کرائے گا وزیر اعظم کا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی. آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہو اس کو سارے. آپ سمپل دیکھیں، یہ فیصلہ بھی ہو سکتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میں ہوتا اس جگہ، ٹھیک ہے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ورکر ہوں، بہت بڑا سپورٹر ہوں، اگر میں اس صورتحال میں ہوتا تو میں کہتا لے کر آئے نا، جس کی بنا پر آپ نے اتنا بڑا تماشا کیا ہے، ڈپٹی اسپیکر کو کہتا، عمران خان کو کہتا وہ لیٹر لے کر آئیں، لیٹر لے کے آ جائیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس لیٹر کو دیکھتے تو پھر کم سے کم میں یہ کہتا کہ چلا اچھا آپ اتنا بڑا اگر آپ شک کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ کر دوں شریعت صاحب کی کہ لیٹر کے حوالے سے جج صاحبان کے جو 5 رکنی بینچ تھا انہوں نے مانگا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ آرگومنٹ اس وقت اس وقت وزیر تو نہیں تھے، انہوں نے صرف یہ دیا تھا کہ یہ فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ، اور قومی سلامتی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. جی وہ بات ہوئی، اس کو ڈسکس نہیں کیا. میں نے بھی ہیئرنگ سنی ہے اور میں نے سب چیزیں نوٹس کی ہیں، ساری دنیا نے نوٹس کی ہیں کہ کس طرح سہولت مہیا کی گئی ہے پی ڈی ایم کو. آپ یہ دیکھیں، آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. وہ کارڈ اگر کوئی بھی اور شخص ہوتا، غیر جانبدار ہوتا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اگر پی ڈی آئی نے جلد بازی کی، اسمبلی ایک دم تحلیل کرا دیں، ایک دم اس نے قاسم سوری نے جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے پڑھا، ایسے طریقے سے پڑھا کہ وہ شک ہو رہا تھا کہ یہ لکھ کے لایا. اس کو یہ چاہیے تھا مینیج کرتے نا تھوڑا سا. فواد چودھری آرام سے تقریر کرتا، 2 موقع دیتے دوسری پارٹی کو. ان کی بات ٹھیک تھی
قاسم سوری کی، پی ٹی آئی کی، وزیر اعظم کی، صدر کی باتیں تو ٹھیک تھیں، لیکن انداز ذرا اس کی پکچرائزیشن غلط ہو گئی نا. آپ اچھی بڑی سٹوری کو بالکل ڈیمیج کر دیتے ہیں اگر آپ کا اسکرین پلے ٹھیک نہ ہو تو. اس کو 10-15 منٹ دیتے اپوزیشن لیڈروں کو کہ بات کر لو، آپ بات کر لو، پھر وہ بات کرتے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ضائع ہوتا. تو قاسم سوری اس کے بعد کہتا نہیں جی میں مطمئن نہیں ہوں، اس کی پراپ کرتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کو چاہیے تھا، سپریم کورٹ کہتی ہم اسمبلیاں بحال کرتے ہیں، 1 مہینہ دیتے ہیں، 1 مہینے تک آپ یہ موشن لے کر آئیں عدم اعتماد کی، نو کانفیڈنس موشن نہ کریں. 1 مہینہ تحقیقات کرتے ہیں، یہ جوڈیشل کمیشن ہے، یہ ایجنسیاں ہیں. 1 مہینے کے بعد اگر یہ فیصلہ نہ ہو سکا تو آپ عمران خان پہ عدم اعتماد کر دیں، پھر سارے کلیئر ہو جاتے ہیں. ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس نے اس ملک کا بھی اور بڑا بیڑا گرک کرنا ہے. آپ مجھے دوبارہ موقع دیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شام کو جیسے شہریار سے آپ سے میں کوشچن کروں گی، شام کو خطاب کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم اور ان کا کہنا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو کچھ بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. اب تو ہم اور اس کے بہت زیادہ فین ہو گئے عمران خان کے، کیونکہ دیکھیے سرپرائز یہ جو پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ تو آپ کو لگتا ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، سرپرائز یہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. ان کے سرپرائز کو تو کوئی پریڈکٹ کر ہی نہیں سکا نا. اس میں اعتزاز احسن صاحب جیسے بندے نے آ کے کہہ دیا ٹی وی چینل پہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان اتنا ایک بڑا سٹیپ لے گا اور کس طرح اس کو عدم اعتماد کو مسترد کرا دے گا. ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. عدم اعتماد کے بعد کوئی مسترد کر ہی نہیں سکتا، آئین اور قانون کے خلاف ہے یہ. لیکن جب اس نے مسترد کیا تو دیکھیں اس نے آرٹیکل 5 کا سہارا لیا. جیسا کہ یہ عمران خان وغیرہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. اگر انہوں نے ایسا تشویش کا اظہار کیا ہے تو وہ بعد میں بھی تشویش کا اظہار کرتے نا. وہ پیچھے سے آ جاتا نا ISPR کا کوئی بندہ آ کے کہتا جی ٹھیک ہے اس ملک میں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اس کو 20-25 دن دے دو، ہم اس کی تحقیقات کرتے ہیں. اگر عمران خان غلط کہہ رہا ہے تو ہم بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ بھائی عمران خان نے ان کو کیوں غدار بولا. اور آپ یہ دیکھو اس پہ ٹائمنگ کیا ہے، ان کو کیا فائدہ ہے، عمران کو کیا فائدہ ہے. عمران خان کو یہ کیا فائدہ ہے عمران کا؟ عمران نے اپنی جائیدادیں بچانی ہیں، اس نے اپنے اکاؤنٹس بچانے ہیں. یہ پارٹی جب آئے گی نا اب 1.5 سال کے لیے، یہ آپ کو جو ریلیف دے گی وہ آپ نوٹ کر لو میرا پروگرام چلانا. 1 ٹکے کی ریلیف نہیں دینی ان لوگوں نے. انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے، انہوں نے احتساب میں اپنے مقدمے ختم کرنے ہیں. یہ مقدمے کس کے تھے؟ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے تھے نا. آپس میں 90% مقدمات تو انہوں نے ایک دوسرے کے اپنے دور حکومت میں قائم کیے تھے، اور انہوں نے یہ ختم کرنا ہے اور نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سنگین حالات خراب ہونے اس ملک کے. آپ کے سوال سے پہلے کچھ شہریار صاحب کی باتیں ہیں، اس کی تھوڑی سی اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اس کی اپنی وضاحت کر دوں، تھوڑی کلیئر ہو جائے تو بہتر ہے، ہمارے ناظرین کہیں ابہام کا شکار نہ ہو جائے. وہ یہ کہ ہم کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ہم شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. کیا نیب نے ڈکلیئر کر دیا ان کو کہ اس پہ سزا دے دی؟ سوال یہ ہے. پہلی بات نہیں کیا تو بطور نیوٹرل ورژن ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ایک اوپینین دے رہے ہیں، تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اگر اسی طرح ہی جیسے الزام لگا رہے ہیں کہ فرح گجر صاحبہ نے لاکھوں کروڑوں روپے کی کرپشن کی، تو پھر ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی انہوں نے کرپشن. پر ہم نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ ثابت نہیں ہوا نا ابھی تک. تو یہ ایزیوم کرنا، یہ الزام لگانا، یہ ہر دونوں طرف سے ڈپینڈ تب کرتا ہے. جیسے نواز شریف کی بات کریں کہ بھائی ان کے اوپر لگایا گیا الزام، وہ کیسا تھا، اس کی نوعیت سچی تھی جھوٹی تھی، تنخواہ لینے پہ اس کا کیا بھی نہیں تھی، پر ڈکلیئر ہوا، مانا سزا ہوئی، وہ ٹھیک ہے. شہباز شریف کا ہم یہ سے نہیں کہہ سکتے اس کی صورت میں جب تک اس کا ڈکلیئر نہیں ہوتا، عدالتوں سے ڈکلیئر نہیں ہوتا. تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسری بات یہ کہ جو شہریار صاحب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ ہے، کسی ایک کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، 2 کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ایک طرف شہریار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سازش کی یا پلان کیا، اسپیکر نے اس طرح کی رولنگ کی، آرٹیکل 5 میں اس کو اڑایا. دیکھیں اس صورت میں یہ اس کا مطلب یہ اگر چلے بطور ایز اے نیوٹرل اوپینین آف شہریار، پر ان کا اوپینین تو چلو وہ کہ خود بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ میری افیلیشنس ہیں، تھوڑی سی ٹچی ہوں میں PTI سے، تو نیوٹرل اوپینین آف اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو کیا اسپیکر کو یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے غدار کی ڈگری دے دے کہ وہ آرٹیکل 5 میں آ گیا، بھائی تمہاری مجھے شک ہے، اس پہ تمہاری نیت پہ شک ہے کہ تم ہو، اس ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں، وضاحت دیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا 3 دن پہلے، اس میں تو نہیں کہا کہ آپ 197 یا جتنے MNAs ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں امریکہ سے اور وہ غدار ہیں اور انہوں نے ملک دشمنی کی. ایون کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی نہیں ہوا. یہ ساری الزامات پہ مبنی باتیں ہیں، اور جو اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر
हम जर्नलिस्ट हैं, हम कानूनदान नहीं है, सही। लेकिन हमें भी नजर आ रहा था कि वो जो रूलिंग है वो अपने प्लान के तहत दी गई थी कि ना वो जिस तरह कहा जाता है ना खुद खेलेंगे ना खेलने देने वाली कहानी है। और अभी भी ये होगा, ये प्रोग्राम तो अच्छा। आपका दूसरे दिन चलेगा, पर अभी भी ये होगा, ना खुद खेलेंगे ना खेलने देंगे। इसकी बात मैं कर लूँ, ये बहुत ही मासूमाना सी बात है कि सज़ा हुई है कि नहीं, सज़ा हुई है कि नहीं। देखें, वाइट कॉलर क्राइम जो होता है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है कि वो कहाँ जाती है। वो मकसूद चपरासी को चली जाती है, वो दही भल्ले वाले को चली जाती है, बिलावल वगैरह की फैमिली से। आप सुन, फराह गुज्जर का तो आपने कुछ दिया ही नहीं ना अभी। अच्छा, फराह गुज्जर की कहानी सुने ना, उसका राज किसने खोला, ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अच्छा, इतने सालों से लेके फराह गुज्जर का पता ही नहीं था कि फराह गुज्जर कौन है। वो उस्मान बोजदार साहब जाते जाते, क्योंकि फोन तो वही करती थी ना, उस्मान बोजदार और फराह, जाते जाते उसने बताया बीबी जिसने मैंने सारे काम करवाए उन्हें तो मेरा काम ही खराब कर छड़िया। जाते जाते वही पोल खोल के चला गया। ये आपको किसने बताया? ये मैं आपको अंदर ही खबर दे रहा हूं। उस्मान बोजदार का फोन आया आपको? उस्मान नहीं, बोजदार का फोन नहीं आया, रहने दे, यही तो बात है ना, ऐसे रहने दे। हम वो एविडेंस पे बात करेंगे। मैं जिक्र कर रहा था, एक मिनट बैठ ठहरिए, मैं बात कर रहा था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मैं बात कर रहा था। ये आप कहते हैं ना कि क्या सजा तो नहीं हुई, सजा तो नहीं हुई। अब आपके अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपया निकलता है और आपसे मनी ट्रेल मांगी जाती है, आप उसको नहीं दे सकते, तो लेकिन सजा तो नहीं हुई। अब जो ये था मुशर्रफ के दौर में, इसको 20-24 साल सजा हो गई थी नवाज शरीफ को, और कितने इनको जो इनको क्या, मैं उसका जवाब दे दूं ना, आप जो कह रहे हैं ना वो उधर आएंगे ना। अभी हम इधर जा रहे होते हैं तो आप दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। और उसको नवाज शरीफ को कितनी सजाएं मिली हैं, तो वो सजाएं भुगत के क्या हुआ, वो इंग्लैंड भाग गया था, उधर भाग गया, इंग्लैंड भाग गया वो। अब आप ये मुझे बताएं कि नवाज शरीफ को, शहबाज को सजाएं नहीं हुई, ये जमानतों पर सारे जमानतों पर निकले हुए, इनको सजा याफ्ता नहीं है ये। इमरान खान का इसको कहां सजा हुई हो, कहीं को केस चल रहा हो उसका करप्शन का। हेलीकॉप्टर केस भी चल रहा था जिससे उन्होंने रिलीफ लिया बतौर वजीर आजम। ये भी आपको याद होगा, जो केस चल रहा था उन्होंने बतौर वजीर आजम उस पर रिलीफ। मुदस्सिर साहब बताइएगा कि अगर आपको क्या लगता है आइंदा जो है जो मिला हुआ था उनको सुना, वो खत्म हो जाएगा बतौर वजीर आजम केस। मुदस्सिर हुसैन साहब बताइएगा कि आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले वक्त में आर्टिकल 6 जो है लागू होगा या नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके असरात क्या होंगे? और अगर आपको लगता है अगर वजीर आजम इमरान खान मुस्ताफी हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आजमाए हुए को सियासी लीडरों को एक दफा फिर आजमाना पाकिस्तान के हक में है? देखें, अब ओवरऑल देखा जाए तो आजमाए हुए तो अब सारे ही हो गए। जिसके तवक्को थी, खान साहब एक वाहिद बच्चा था, उसको भी देख लिया उन्होंने ना। उन्होंने, लोग इंसान जो है ना वो कभी भूलेंगे नहीं। अगर चले हमारी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर भी हो तो अलग बात है, लेकिन लोग नहीं भूलेंगे कि हमारे घर गिर गए थे और बनी गाला लीज पे चला गया था। लोग नहीं भूलेंगे कि इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए चीनी 55 से 110 का रिलीफ दे के जहांगीर तरीन जिनमें बाद में उन्होंने साथ भी नहीं दिया। लोग ये नहीं भूलेंगे हम 10-10 साल नौकरियां करते रहे और ये आया और इसने नौकरियों से 24,000 लोगों को फारग कर दिया। लोग ये नहीं भूलेंगे कि डॉलर कहाँ था, प्राइसेस कहाँ थी, कीमतें कहाँ थी। ये लोग, और डॉलर की कीमत बहुत बढ़ गई, आज उसकी $3 कम भी होगी, 3 रुपए कम भी होगी। बहरहाल लोग कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हमारी यादाश्त बड़ी थोड़ी सी कमजोर होती है। हम थोड़े से नारे शारे और थोड़े से गाने शाने और थोड़ा सा हजमा देखेंगे तो फिर शायद हमारे में थोड़ा सा ईमान जाग जाएगा। और लोग ये भी नहीं भूलेंगे मुल्क गुजारो कर्ज समारोह वाले अरबों रुपया करोड़ों रुपया कहाँ गया मुल्क समारोह। और लोग ये भी नहीं भूलेंगे कि किस तरह BMW को रातों रात उसको टैक्स फ्री किया था सैफ और रहमान के साथ मिलकर नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौर में, और किस तरह वो गाड़ियां आ गई, जितना गाड़ियां आ गई जितना बंद कर दिया लोगों को। वो स्टॉक एक्सचेंज के केसेस नहीं भूलेंगे, वो आवाम वो भी नहीं भूलेंगे। आवाम ये भी नहीं भूलेंगे कि वजीर आजम 3 दफा का वजीर आजम प्लेटलेट कम करके बरतानिया भाग जाता है माफिया मांग के, जो कहता है अटक में मुझे मच्छर काटते हैं, जो ये बोलता है। लोग ये भी नहीं भूलेंगे कि उसकी रमजान शुगर मिल और दूसरी शुगर मिलों में 40 भारतीय, मुबैना तौर पर 40 भारतीय एजेंट उसकी फैक्ट्रियों में से निकले थे रमजान शुगर में से। वो ये भी लोग ये भी नहीं भूलेंगे। मसला ये जितने आपने पॉइंट, मुल्क इफेक्ट हुआ, इससे मुल्क इफेक्ट हुआ, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। एक नवाज शरीफ हो या जरदारी की हुकूमत हो, ये क्या करते थे नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। ये नवाज शरीफ और जरदारी ये लॉबिस्ट हायर करते थे बरतानिया में और अमेरिका में, और करोड़ों अरबों रुपये उसको देते थे और उसमें से खाते थे। वहाँ थिंक टैंक हायर करते थे कि हमारे मुल्क का इमेज ठीक करो। यहाँ से नवाज शरीफ और जरदारी पैसे लूट के बाहर भेजते थे, उधर से ही बंदे हायर करके कहते थे हमारे मुल्क का इमेज ठीक करो। एक सिर्फ इमरान खान अकेला, इसने अकेले किसी लॉबिस्ट को नहीं किया, किसी थिंक टैंक को नहीं लिया, एक अकेले शख्स ने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खड़ा कर दिया। अभी आप देखो, रशिया पाकिस्तान का कहता है, टर्की पाकिस्तान का कहता है कि कैसा वजीर आजम खड़ा हो गया, मलेशिया कहता है यार ये कैसा वजीर आजम है जो इनसे डरता नहीं। पूरी दुनिया में उसने हमें खड़ा कर दिया है। और वो जो कहता है
beggars are not the choosers, یہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. غریب کو, آپ کو غریب کا جتنا درد ہے, آپ کو جتنا غریب کا درد ہے 400 ارب روپے لے انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے. آپ کے پیٹ میں جو غریب کا درد ہو رہا ہے مدثر صاحب, آپ جا کے لے آؤ نا. غریب تو پی ٹی آئی کا بھی ہے, غریب تو پیپلز پارٹی کا بھی ہے, غریب تو مسلم لیگ نون میں بھی ہے. آپ غریب کا, آپ کو دکھ نہیں ہے, آپ کو دکھ اس کا ہے جو پلیٹلیٹ کم کرا کے برطانیہ بیٹھا ہے. آپ کو فکر اس کی ہے, آپ کو شہباز شریف کی ہے کہ اس کی شیروانی کے پیسے ضائع نہ ہو جائے, وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائے اور عوام کے پیسے کھاتا رہے اسی طرح. ان کو چاہیے تھا نا کہ 3 سال وزیر اعظم بنے تھے, انہوں نے کہا تھا نا 1 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ پھینکیں گے, 1 ارب ادھر پھینکیں گے. ان کو چاہیے تھا نا, وہ کدھر کے وعدے. پہلے دن سے ساری بیوروکریسی کو, ساری دنیا کو پتا ہے کہ ساری بیوروکریسی جو ہے نا ڈرامے بازی کرتی رہی, عمران خان کو کام نہیں کرنے دیتی. عمران خان کو تھوڑے سے ووٹوں سے ہر وقت جو ہے, ٹھیک ہے, ہر وقت عمران خان کو وہ دھمکی دیتے رہتے ہیں. مدثر حسین صاحب بتائیے گا, چھوڑ کے چلے جائیں گے, کیا کام کرنے دیا آپ نے اس کو؟ صحیح ابھی آئے گا 2/3 میجورٹی کے ساتھ, دیکھ اس کو کہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب اسمبلی کا بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کے بحران کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے مدثر حسین صاحب؟ مختصراً بتائیے گا. بحران تو پیدا ہو چکا ہے, وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صورتحال کچھ بہتر نظر آ رہی ہے کہ شاید ادھر کا بھی صورتحال اسی تناظر میں بہتر ہو جائے. لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ آپ یہ معاملہ ادھر دیکھیں. اکثریت تو وہاں پہ بھی موجود ہے, ممبران موجود ہیں, اکثریت بڑی تعداد میں حمزہ شہباز کو سپورٹ کر چکی ہے اور اس کو ووٹ دے چکی ہے. ایون جو ڈپٹی اسپیکر تھے مزاری صاحب, ان کا مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد, دوست مزاری, انہوں نے بھی اس سارے پروسیس کو آئینی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ بہتر ہے, پروسیس صحیح ہے. اس کو بھی انہوں نے, پی ٹی آئی والوں نے جو ان کا ساتھ نہیں دیتا وہ ان کو غدار کی ڈگری ٹھک مار کے آئی ایس او 9000. صحیح, سارے سوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دوست مزاری, جو آپ جس حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ آئے ہیں, جس نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, نیوٹرل اس وقت ہوتا ہے, نیوٹرل اس وقت ہوتا ہے اسپیکر جب کہ وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہو, اس وقت نیوٹرل ہوتا ہے. ابھی قانون سازی نہیں ہو رہی تھی, ابھی اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا. جب پہلے اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا تھا تو اس کا کیا کام بنتا تھا دوست مزاری کا کہ یہ شام کے 6 تاریخ کو کہہ دے کہ فٹافٹ آ جاؤ, اور جب اس سے اس کے اختیارات واپس لے لیے, پرویز الہی نے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو یہ ہائی کورٹ پہنچ گیا. اس کا کیا کام ہے؟ کریں کہ 6 تاریخ کو اجلاس انہوں نے بلایا تھا اسپیکر کی حیثیت سے پرویز الہی صاحب کا, پھر وہ معطل کینسل ہو گیا تھا نا, کینسل نہیں ہوا تھا. 16 تاریخ والا 6 کو بلایا گیا تھا, اور دوست محمد مزاری پہ ان کو توقع تھی کہ شاید ہماری مطلب یہ کس, ہاں, تو جس کو جو ملا نہیں, جس کو جو عمران خان نے کسی کو کچھ نہیں دیا. ناظرین, عمران خان چاہتا تو عدم ہے. مزاری صاحب ان کی قانون کی سرور صاحب جیسے گورنر صاحب نے کہا کہ مجھے گورنر راج کے لیے کیا مطلب, ان کی بات مانے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ٹھپا لگا ہوا ہے ایسو کا 9000 غدار کی ڈگری دے دو, چلو جی جاؤ. جس کو کچھ نہیں ملا عمران خان سے, جس کو توقعات تھیں کہ ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے, ایک نئی پارٹی تھی, مرج ہو رہا تھا, عمران خان جن کو ملنا تھا, سن لینا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, نہیں ان کو نہیں ملا, اس کو نہیں ملا, ان کو کوئی سپورٹ نہیں دی اس نے. یہ عمران خان حکومت میں ہوتے ہوئے کبھی آپ نے دنیا میں کوئی ایسی مثال دیکھی ہے ناظرین کہ حکومت میں بندہ, ایک منٹ سنیں میری بات, حکومت میں بندہ ہو اور وہ نوٹوں کے منہ نہ کھول دے بوریوں کے اپنے منحرف اراکین کے لیے. یہ پہلا ایک دلیر شخص ہے جو کہتا ہے میری حکومت بھی جائے گی تو جائے, میری زندگی بھی جاتی ہے جائے. نہیں لگائے نا اس نے, کسی کو نہیں لگایا, اسی لیے وہ بھاگے. یہ آپ کو نظر آ جاتا نا, اگر اس نے لگائے ہوتے تو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا, اگر لگائے ہوتے تو ساتھ ہوتے ہیں. میں پارٹی کی ممبر ہوں, میں ادھر ہوں. فرا کا تو جواب فرا دے گی نا یار. ابھی تو اب نواز شریف اور اس پہ پی ڈی ایم کے ٹولے اور جس کو وہ ڈاکو کا ٹولہ کہتا ہے اس پہ بات کریں نا. فرا کا جواب تو اس کا ترجمان دے گا نا, فرا کا ترجمان تو اس کا جواب دے گا نا. صحیح. شہریار صاحب بتائیے گا, اختتام ہونے والا ہے وقت بھی ہمارا, کہ روس اور یوکرین کی جنگ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ دونوں نہیں مان رہے جی, دونوں جنگ جاری رہے گی ابھی, اور بڑی اس میں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, انسانیت جس کرب میں مبتلا ہے, کتنی تکلیف میں ہے, لوگوں کی نظر وہاں نہیں جا رہی. اور پاکستان میں خاص طور پر 1.5 مہینہ پونے 2 مہینے ہو گئے لگ بھگ, اور سینکڑوں لوگ فوت ہو چکے ہیں, پورے قصبے, پورے شہر, پورے دیہات تباہ ہو گئے ہیں. زیلنسکی پھر بھی کہتا ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ولادیمیر پوٹن, یہ جو ہے اس کو ساری سمجھ ہے, اور یہاں تک پہنچ گئی تھی بات کہ 3rd ورلڈ وار نہ اس سے شروع ہو جائے. پاکستان نے صرف یہ سٹینس لیا تھا نا کہ ہم جو ہے نیوٹرل رہیں گے اس میں. ابھی ہم نے بار بار امریکہ کی طرف نہیں جانا کیونکہ وہ ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے. اب سی پیک بن رہا ہے یہاں, چائنا, رشیا, یہ والا جو ہے ہمارا ایک روٹ بن رہا ہے, اور پھر بھی امریکہ کے پاس گھسے رہے. اور بیگرز آر ناٹ دا چوزر جو کہ شہباز شریف بولتا ہے, اور اس پہ بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ اس لیے اس نے, عمران خان نے ایک سٹینس لیا جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا. یہ جنگ نہایت تکلیف دہ ہے. آپ کبھی الجزیرہ میں, بی بی سی میں کسی جگہ اور چلے جائیں, ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں نا یہ کٹ پتلیوں کے تماشے دیکھنے کے عادی ہیں, ڈرامے دیکھتی ہیں, خواتین اور عورتیں ڈرامے پہ لگے رہتی ہیں, ہم ٹی وی اور جیو پہ, اور مرد جو ہیں کرنٹ افیئر کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے.
لیکن اس وقت جو انسانیت کی تذلیل اور دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے، وہاں پہ آپ ان کے بچوں کو دیکھیں، بلکتے ہیں، رو رہے ہیں بچے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، بندوں کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، وہاں بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور دنیا ابھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا اختتام ہو، اور وہ اس کو نقصان پہنچانے کے بعد اس میں ابھی اور تھوڑے دنوں کے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی۔ صحیح، مدثر حسین اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یوکرین اور روس کی جو صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اثرات ہمارے تک کب جی ہمارے تک کب پہنچیں گے، پاکستان ہمارے تک؟ پر جو اثرات اس کے دیری نہ رہیں گے، یہ بڑی صورتحال رہے گی، کیونکہ روس ہمارے قریب ترین ملک ہے، اور امریکہ اور روس اور یہ چاہتے ہیں ریجن میں ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے اس پہ پریشر بھی تھا۔ شہریار صاحب کی اس بات تک تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اس پہ پریشر ہے، بالکل اس میں کوئی شک چلو نہیں۔ شکر ہے ایک بات پہ تو نہیں، اتفاق وہ ہوا۔ قومی تناظر میں بات کریں نا، وہ انفرادی تناظر میں تو چلیں آپ اپنی بات کریں گے، ہم اپنی کریں گے، قومی تناظر میں تو افیکٹ تو ہے، بالکل ہے۔ اور اس وقت پاکستان کو ایک نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ جانوروں والا نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ویسے نیوٹرل ہونا چاہیے، کیونکہ اس جنگ میں ہم پہلے بھی نقصان کھا چکے ہیں، جو افغانستان والی میں ہم نے 70,000 جانوں کا شہید ہوئے ہماری، تو اس طرح کی جنگوں سے ذرا دور رہنا چاہیے، اور ہمیں کوئی ایسا اسٹانس نہیں لینا چاہیے جس سے مدثر حسین آخر میں مجھے بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں 566 کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، جس میں 13 خواتین بھی شامل ہے ایک رپورٹ کے مطابق، تو عالمی برادری خاموش کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے تو تھوڑا سا کلیئر کر دیں، صرف 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک، مطلب 2 سال کے اس عرصے کے 2.5 سال کے اس عرصے کے دوران یہ شہید ہوئے ہیں، جو 566 13 خواتین بھی ہیں، اور تقریباً 2000 سے زیادہ جو ہیں وہ شدید قسم کے زخمی مقبوضہ کشمیر کے عوام ہوئی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبزرور کا وہاں پہ جانا تھوڑا سا مشکل کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے تو رپورٹ پیش کی گئی ہے، سب بہتر ہے، انویسٹمنٹ لائیں، لیکن وہاں کی جو لوکل جو سوشل میڈیا اور اوور آل جو لوکل NGOs آرگنائزیشنز کی رپورٹ ہے، اور کشمیر میڈیا کی جو آپ شاید رپورٹ پڑھی، وہ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ ہے کہ اس کے مطابق 566 جو شہری ہیں مقبوضہ کشمیر کے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے کئی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا شہری شہید کیے جا چکے ہیں، جو گزشتہ 7-8 دہائیوں سے، جو ٹوٹل 70 سال ہوئے ہیں، اور پاکستان آزاد ہونے سے پہلے بھی اگر ڈوگرا راج یا 31 میں چلے جائیں 1931 میں، تب سے یہ اسٹرگل جاری ہے کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی، یہ اس وقت سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد ہوگی جس کی شہادت ہو چکی ہے اس جدوجہد۔ تو شہریار آپ بتائیں کہ یہاں پہ امریکہ اور جو عالمی طاقتیں خاموش کیوں ہیں؟ کشمیری یہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ، مسلمان یہاں مر رہے ہیں نا، مسلمانوں کو تکلیف ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ ایسٹ تیمور کا مسئلہ انہوں نے کتنی جلدی حل کر دیا تھا، سوڈان کا کیسے اچھا ہو گیا تھا، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور باقی پوری دنیا میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں وہاں امریکہ کچھ فیصلہ کرتا ہے۔ شام دیکھ لو، سیریا دیکھ لو، لبنان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، یہ بڑی طاقتیں ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ بڑی ستم دریفی ہے کہ مسلم امہ اکٹھی نہیں ہوتی کسی مقام پر۔ ابھی جو ہے عمران خان نے کوشش کی تھی، OIC کی وزیر خارجہ کی کانفرنس بلائی، اس میں حالات ذرا بہتری کی طرف، بہت سارے بڑے ایشوز کو ٹیک اپ کیا گیا اس میں، وہ بھی اب کھڑے لائن لگ جائے گی یہ ملکی حالات کے ساتھ ہی۔ لیکن یہ جو بڑی طاقتوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں، اقوام متحدہ میں باقاعدہ استصواب رائے کے لیے گیا ہوا ہے 5 فروری 1949 میں، یہ انڈیا خود لے کر گیا تھا، اور کہا جاتا ہے اقوام متحدہ کے بارے میں کہ اگر 2 چھوٹے ممالک کا مسئلہ جو ہے نا، 2 چھوٹے ممالک کا، کمزور ممالک کا مسئلہ اقوام متحدہ میں آئے تو کمزور ممالک غائب ہو جاتے ہیں، اور طاقتور ممالک کا مسئلہ اگر اقوام متحدہ میں آئے تو وہ مسئلہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاں طاقت ہوتی ہے وہ اپنے مفادات کے حساب سے کام کرتی ہے۔ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا، ان کو کشمیریوں کو خود اٹھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا، 2 جموں اینڈ لداخ ہیں غالباً جس میں تھوڑی سی اکثریت ہے ہندوؤں کی، وہ پورے اننت ناگ، بارہمولہ، شوپیاں، لیہ، ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اس کو وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری مسلم امہ کو اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے، اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہوتے ہیں یا نہیں، اور ان کا سرپرائز کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔